बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम दीनी भाइयों, मोहतरम दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए बहुत बड़ी नियामत है, सआदत है कि हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हो जाना ये वाकई में बहुत बड़ी नियामत और बहुत बड़ी सआदत है। इसकी कीमत तो मरने के बाद ही पता चलेगी कि अल्लाह ने क्या कुछ दौलत अता फ़रमाई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इस पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा अज़ीम बनाया। सबसे ज़्यादा अज़ीम मकाम वाला अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, पहले नबी हैं, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को अल्लाह पाक ने कबूल फ़रमाया। मशहूर बात है, जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम से लग़ज़िश हो गई तो दुनिया में अल्लाह पाक ने भेज दिया। आदम अलैहिस्सलाम रोते थे, तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। किताबों में लिखा है कि 40 साल तक तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सर को आसमान की तरफ भी नहीं उठाया। रोना धोना, अल्लाह को मनाना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना। तो फिर अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी तौबा कबूल फ़रमा। तो अल्लाह ताला तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था और वही फ़रमाई थी। कहा कि आदम ये कौन है जिनके सदक़े में आपने दुआ की है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक जिस वक्त आपने मेरे जिस्म में रूह डाली थी तो मैंने आपके अर्श पर लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत अज़ीम हस्ती हैं जिनका नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया था कि आदम सुन लो, ये तुम्हारी औलाद में से हैं और ख़ातिमुन नबिय्यीन हैं और हमने इनको वो मकाम अता किया है कि अगर इनको पैदा करना मकसूद नहीं होता तुमको भी नहीं पैदा करता। तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जिनकी बरकतों से अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल फ़रमाया। और कोई बड़ी शख्सियत होती तो उसके चर्चे भी बहुत होते हैं। कोई बड़े आलिम आ जाएँ, कोई बड़े बुज़ुर्ग आने वाले हों तो आने से पहले ही तज़किरे शुरू हो जाते हैं, फ़लाँ साहब आ रहे हैं, फ़लाँ पीर साहब आ रहे हैं, फ़लाँ बुज़ुर्ग आ रहे हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा अज़ीम है, सबसे ज़्यादा अज़ीम है। तो आपके चर्चे शुरू ज़माने से अल्लाह पाक ने दुनिया में बहुत करवाए। जो ख़ास होता है उसकी हर चीज़ ख़ास होती है, उसके चर्चे भी खूब हुआ करते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे अल्लाह पाक ने दुनिया में खूब करवाए। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम भी वो अपनी औलाद को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बशारतें दे रहे हैं। और भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगियाँ मिलेंगी। हर नबी ने अपनी कौम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चर्चे खूब अल्लाह पाक ने दुनिया में करवाए। और फिर कायनात की तारीख़ पर नज़र डालें और कायनात में होने वाले बड़े बड़े वाक़यात पर नज़र डालें तो हमें ये बात खुल के समझ में आएगी कि गोया कि सारी कायनात की चक्की को अल्लाह पाक ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए अल्लाह पाक ने चलाया। यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों के पीछे हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की तैयारियाँ नज़र आती हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुल्क शाम के इलाक़े में रहना और फिर वहाँ से अल्लाह की तरफ से हुक्म होना कि अपनी बीवी हज़रत हाजरा और उसके छोटे बच्चे इस्माइल को आप जो है मक्का के मकाम पर छोड़ दें, बैतुल्लाह के मकाम पर छोड़ दें, जहाँ उस वक्त में आदम न आदम ज़ाद, पानी का एक कतरा नहीं, अनाज का एक दाना, वहाँ छोड़ने का हुक्म हो गया। तो बैतुल्लाह की ज़मीन के आबाद होने में कि बैतुल्लाह की ज़मीन आबाद हो रही, ये तैयारी है कि इस कायनात के अज़ीम नबी का वजूद इस सरज़मीन में होने वाला। हालांकि अभी कई हज़ार साल बाकी हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने में, लेकिन एक अजीब क़ुरबानियों का सिलसिला रहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान का। इनकी सारी क़ुरबानियाँ ये किस लिए हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत दुनिया में तशरीफ़ लेकर आने वाले वो मेरे आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबी को हर चीज़ अल्लाह ने ख़ास अता फ़रमाई। ख़ास मेहमान के लिए ख़ास गाड़ी होती है, उसके रहने का ख़ास इंतज़ाम होता है, खाने का ख़ास इंतज़ाम होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर शय अल्लाह ने चुन कर अता फ़रमाई, हर शय अल्लाह पाक ने ख़ास अता फ़रमाई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ानदान अल्लाह ने चुन कर अता फ़रमाई। हमारे नबी का इंतखाब हुआ, कायनात
کائنات میں اس خاندان کو اللہ پاک نے چنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے نبی کا خاندان بنی ہاشم تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا تھا، حضرت میں نے کائنات کا چکر لگایا لیکن بنی ہاشم سے افضل اور بہتر خاندان مجھے کوئی نہ ملا۔ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم کا خاندان اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں بھی یہ بات ملتی ہے، مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ نے کل کائنات پر نظر ڈالی، اس میں سے اللہ پاک نے عربوں کا اللہ نے انتخاب فرمایا، اور سارے عرب پر اللہ پاک نے نگاہ ڈالی، اس میں سے اللہ پاک نے مضر کا انتخاب فرمایا، سارے مضر کی اولاد پر اللہ پاک نے نگاہ ڈالی، اس میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، اور سارے قریش پر اللہ نے نظر ڈالی، اس میں سے ہاشم کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، اور سارے ہاشم کی اولاد میں سے اللہ پاک نے میرا انتخاب فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی نسل کا سردار۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان اللہ پاک نے چن کر عطا فرمایا، بنی ہاشم کا خاندان دیا۔ اچھا، ہر چیز خاص عطا فرمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے آپ کی پیدائش کے لیے جس علاقے کا انتخاب فرمایا، وہ تو اور بھی علاقے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا۔ مکہ، اس کو عربی میں بکہ بھی کہتے ہیں، پوری دنیا کا سینٹر۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو پروو کرتی ہے کہ واقعی مکہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اور چونکہ میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے نبی ہیں، سارے انسانوں اور جنات کے نبی ہیں، تو آپ کی بات ساری دنیا میں چلنی ہے، تو جو بات سینٹر سے چلتی ہے وہ ہر جگہ برابر پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی پیدائش کے لیے جس زمین کا انتخاب فرمایا وہ مکہ کی سرزمین تھی، جو ساری دنیا کا سینٹر بنا۔ اور پھر اس مکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی خاندان میں پیدا ہو سکتے تھے، اور بھی لوگوں کے ہاں پیدا ہو سکتے تھے۔ آپ کے لیے اللہ پاک نے انتخاب فرمایا بنی ہاشم کے خاندان کا، جو مکہ کا سب سے عظیم خاندان، بلکہ عرب کا سب سے عظیم خاندان تھا۔ اور ہاشم ہمارے نبی کے پردادا ہے، پردادا کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ پردادا ہاشم، عرب کے سب سے زیادہ سخی شخصیت اس زمانے میں کوئی تھی تو حضرت ہاشم تھے۔ وہ شوربے میں روٹیاں چوڑ کر مہمانوں کی خدمت کیا کرتے تھے، انہیں کھلایا کرتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ سخی نبی، اپنے سخی نبی کے لیے اللہ پاک نے جس پردادا کا انتخاب فرمایا وہ مکہ کا سب سے زیادہ، عرب کا سب سے زیادہ سخی انسان حضرت ہاشم تھے۔ اچھا، پھر حضرت ہاشم کی اولاد میں حضرت عبد المطلب کو اللہ پاک نے چنا، تو پردادا کے لیے انتخاب ہوا۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے متولی تھے، تو ساری دنیا کا سینٹر اس کے متولی حضرت عبد المطلب ہیں۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کے کئی سارے بچے، روایتوں میں آتا قریب 11 یا 12 ان کے اپنے بچے تھے، ان کے نام الگ الگ تھے، اور ان کے نام، اکثروں کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے میچ نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام تھا عبد الحارث، کھیتی کا بندہ، ایک کا نام تھا عبد لات، بت کا بندہ، عبد مناف، بت کا بندہ، عبد شمس، سورج کا بندہ، اور حمزہ اور عباس، الگ الگ نام تھے۔ تو یہ نام ہمارے نبی کی شان سے میچ نہیں ہوتے ہیں۔ ساری کائنات کے سب سے عظیم نبی ہوں اور ان کے والد کا نام ہو سورج کا بندہ، یا ان کی شان سے میچ نہیں ہوتا۔ ان کے والد کا نام ہو بت کا بندہ، ان کی شان سے میچ نہیں ہوتا۔ اللہ نے عبد المطلب کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس بیٹے کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور اس کائنات میں سب سے عظیم مقام پر عبدیت کے اگر کوئی فائز ہے، میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ کے والد کے لیے جس شخصیت کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا وہ ان کا نام رکھا گیا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو والد کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا۔ اچھا، حضرت عبداللہ کی نکاح تو اور بھی عورتیں چاہتی تھی کہ عبداللہ سے نکاح ہو جائے۔ ایک روایتوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا، حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا تو مکہ کی ڈھیر ساری لڑکیاں بیمار پڑ گئیں۔ ہر ایک کی چاہت ہوتی تھی کہ ہماری شادی عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، ہمارا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ اللہ نے حسن جمال بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا، اور خوبیاں اللہ پاک نے بڑی کمال کی عطا فرمائی تھی، اور ان کے چہرے میں نور نبوت چمکتا تھا۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں نور نبوت چمکتا تھا۔ باقاعدہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا چلا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کے بیٹے شیش میں منتقل ہوا، پھر آگے یوں چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام میں، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام میں، اور ایک لمبا سلسلہ چلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا۔ اور وہ نور پیدا بھی کب ہوا؟ بڑی عجیب بات، ایک مرتبہ جس سے دوستی ہوتی ہے تو آدمی اس کا پورا بایو ڈاٹا نکال ہی لیتا ہے کہ جی آپ کی عمر کتنی ہے، اور پیدائش کب ہوئی ہے، اور آپ کے ابو کون ہیں، دادا کون ہے۔ تو ہمارے نبی کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوستی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے دوست، وہ کیونکہ ہزاروں مرتبہ ملاقات ہوئی، تو ایک مرتبہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟
تو انہوں نے کہا حضرت عمر تو نہیں یاد ہے، البتہ اتنا یاد ہے کہ چوتھے آسمان میں ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ نظر آتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو تقریباً 72,000 مرتبہ دیکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی نے سنا تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ جبرائیل وہ ستارہ اللہ نے مجھے کو بنایا تھا، جس کو شاعر نے کہا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے منگ کر روشنی اس بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا، اور چلتا ہی رہا صدیوں کا قلم، پورے نہ ہوئے روداد کرم، اور دریاؤں کا پانی سوکھ گیا اوصاف نبی لکھتے لکھتے۔ وہ کمال کی شخصیت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی کہ ان کی زندگی پر لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں، لیکن ہر سیرت کی کتاب اپنی مثال آپ ہوا کرتی، تو آپ کا نور منتقل ہوتا تھا۔ حضرت ہمارے نبی کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، تو ایک مرتبہ ایک بازار سے گزرے، ایک پچھلی کتابوں کی جاننے والی خاتون تھیں، اس خاتون نے کہا کہ ہاشم تم مجھ سے شادی کر لو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی گنہگار انسان نہیں ہوں، میں غلط راہوں پر نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا میرے ساتھ آپ رات گزر، کہا کہ نہیں مجھے آپ غلط بات کی دعوت نہ دیں۔ تو اس خاتون نے کہا تھا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا۔ حضرت ہاشم کہیں چلے گئے، ان کا نکاح ہوا، اور پھر جب وہ واپس ہوئے تو اس عورت نے کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں نے تمہاری پیشانی میں آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میری چاہت تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے، لیکن اب وہ نور تو کہیں اور جا چکا ہے۔ اور یہی واقعہ حضرت عبداللہ کے ساتھ میں پیش آیا۔ حضرت عبداللہ وہ گزر رہے تھے، حضرت آمنہ کی طرف جا رہے تھے، نکاح ہونا تھا، تو راستے میں ایک خاتون تھی جو پچھلی کتابوں کو جانتی تھیں، کچھ علم اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا، اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور چمکتا ہوا دیکھا، تو عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ تیری جان کے فدیے میں تیرے دادا نے تیرے والد نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، میں تجھے 100 اونٹ گفٹ کروں گی، تو بس مجھے ایک دن دے دے، ایک رات دے دے۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، اور وہاں سے وہ رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ جب حضرت آمنہ سے وہاں نکاح ہوا اور 2-4 دن کے بعد واپس ہوئے، وہ خاتون سے سامنا ہوا تو کہا کہ تو اگر راضی ہو تو نکاح کر لیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، اصل بات یہ ہے میں نے تیری پیشانی میں آخری نبی کا نور دیکھا تھا، میری چاہت تھی کہ وہ نور مجھے مل جائے۔ اچھا تم گئے کدھر تھے؟ کہ میرا فلاں جگہ میرا اپنا نکاح تھا آمنہ کے ساتھ میں۔ تو کہا کہ وہ تو نور تو آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا، اب میں تجھ سے نکاح کر کے کیا کروں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو منتقل ہوتا چلا گیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد کے لیے اللہ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اچھا پھر ماں کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا، بہت ساری عورتیں چاہتی تھی عبداللہ سے ہماری شادی ہو جائے، لیکن ماں کا انتخاب ہوا، اس ماں کا نام تھا آمنہ۔ آمنہ امن سے ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے آئے، کیونکہ پوری دنیا میں تو ظلم تھا، پوری دنیا میں فساد تھا، اور ایسی جہالت اور ایسا ظلم اور ایسی غفلتوں کا دورہ تھا، بچیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جا رہا ہے، اور اپنی سگی بچی کو باپ زندہ جا کے زمین میں دفن کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی جہالت اور ظلم کی بات تھی۔ اور چلتے مسافر کی گردن مار دی جا رہی، تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی پیا، تو نسلیں اس پر جنگ کر رہی ہیں، کہا کہ اس کے اونٹ نے ہمارے اونٹ سے پہلے پانی پیا تھا، بھائی تم بدلہ لے لینا۔ ایسی جہالت کے دورے تھے اور ظلم اپنے عروج پر پہنچا ہوا تھا، تو ساری دنیا میں امن کی ضرورت تھی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ان کو اس دنیا میں بھیجا، ساری کائنات کا نبی بنا کر، کہ میرا نبی ساری دنیا میں اللہ کے دین کی برکتوں سے امن قائم کرے گا۔ تو آپ کی والدہ کے لیے اللہ نے جس عورت کا انتخاب کیا اس عورت کا نام تھا آمنہ، جو امن سے تھا۔ اچھا ہمارے نبی کی پیدائش اور مہینوں میں ہو سکتی تھی، رمضان میں بھی ہو سکتی تھی، شوال میں بھی ہو سکتی تھی، ذی القعدہ میں بھی ہو سکتی تھی، ذی الحجہ میں ہو سکتی تھی، لیکن آپ کی پیدائش کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع بہار کو کہتے ہیں، اول پہلی بہار۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی انسانیت کو جنت کی بہار تک پہنچانے کے لیے آئے، تو آپ کے لیے پیدائش کے لیے جس مہینے کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع الاول بہار والا مہینہ، اول بہار، پہلی بہار۔ اچھا ہمارے نبی آپ پیدا ہوئے مکے کی وادی میں، تو اس زمانے کی رواج اور تہذیب کے اعتبار سے یہ بات تھی کہ دیہات سے اور علاقوں سے عورتیں آتی تھیں شہروں میں، اور شہروں کے جو بچے ہوتے تھے ان کی گود لیتی تھیں، اور ان کے ماں باپ ان کے ابو ان کے پیسے دیا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتی تھیں، ان کو عربی سکھاتی تھیں، ان کو کھلاتی پلاتی تھیں۔
تو بہت سارے قافلے آیا کرتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب فرمایا کہ میرا نبی کہاں پرورش پائے گا، تو آپ کے لیے اللہ نے جس علاقے کا انتخاب فرمایا اس علاقے کا نام تھا بنو سعد۔ بنو سعد سے بہت ساری عورتیں، سعد کے معنی نیک بخت کے ہیں، اس کائنات میں سب سے زیادہ نیک بخت شخصیت اگر کوئی ہے تو میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے لیے اللہ نے علاقے کا بھی انتخاب فرمایا بنو سعد کا، جو نیک بختی سے اس کا اپنا تعلق ہے، تو سعد کے معنی نیک بخت کے۔ اچھا، بنو سعد سے کئی سو عورتیں، ڈھیر ساری عورتیں، تو کوئی بھی عورت لے سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے ہمارے نبی کے لیے جس خاتون کا انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام تھا حلیمہ۔ حلیمہ حلم سے ہے، برداشت سے ہے، بردباری سے ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ حلیم اللہ کے بعد میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ بات ہمیں حدیث میں اس انداز میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہ ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور کو نہ ڈرایا گیا۔ تو اپنے حلیم نبی کے لیے جس دودھ پلانے والی خاتون کا اللہ پاک نے انتخاب فرمایا اس خاتون کا نام تھا حلیمہ، اور وہ سعدیہ ماشاءاللہ بن۔ تو ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر اللہ پاک نے عطا فرمائی، چھانٹ کر اللہ نے عطا فرمائی، اور خوبیاں وہ کمال کی دی ہیں۔ آپ 9 مہینہ اپنی والدہ کے پیٹ میں رہے، حضرت آمنہ فرماتی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور ان اوقات میں اکثر رویا صالحہ انہیں نظر آتے تھے، اچھے خواب انہیں نظر آتے تھے، اور خوبصورت خواب انہیں نظر آتے تھے، اور خواب میں ہی بتایا گیا کہ تمہیں اللہ پاک ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد رکھنا اور اس کا نام احمد رکھنا۔ ہمارے نبی کی پیدائش 8 ربیع الاول کی بھی روایت ہے، 12 ربیع الاول کی بھی روایت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول کی قریب تاریخ تھی، چاشت کا وقت تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ خوبصورت لمبی عورتیں میرے کمرے میں داخل ہو گئیں۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے، تو ساری مجھے گھیر کے کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم ہیں، اور یہ ڈھیر ساری جنت کی حوریں ہیں جو اس پاک ذات کے استقبال کے لیے آج زمین پر اتری ہیں۔ کیا شان تھی میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنت کی حوروں کو اللہ پاک نے ان کے استقبال کے لیے زمین پر اتار دی۔ وہ تھوڑی دیر رہ کے غائب ہو گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹر کے طور پہ ہمارے نبی کی والدہ کے پاس حضرت شفا موجود تھے۔ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی تو ڈاکٹر دیکھ کر حیران تھی، کیسی نرالی شان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی، آپ کی ناف ماں کی آنت سے جڑی نہیں تھی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجود کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے نبی صاف ستھرے پیدا ہوئے، دھلے دھلائے پیدا ہوئے، اور پورا کمرہ مشک کی خوشبو سے بھر گیا۔ حضرت شفا حیران تھی، یہ کیسی عجیب برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور کیسی زبردست چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اور پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ختنہ باہر کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے نبی مختون پیدا ہوئے۔ حضرت شفا دیکھ کر حیران تھی، حیرانگی کی کیفیت میں ہمارے نبی کو حضرت آمنہ کے بازو میں رکھا، کہا بہن دیکھو تمہارا بچہ کیسی نرالی شان کا۔ تو جیسے ہی ہمارے نبی کو نیچے رکھا فوراً ہمارے نبی نے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلنے کے بعد دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں کو ٹیک کے ایسے سجدہ کیا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، اور گویا کہ دنیا میں آتے ہی یہ پیغام دیا ہے ساری دنیا کی انسانیت کے لیے کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے در پہ جھکانے کے لیے آیا، کیونکہ یہی وہ در ہے جہاں پر نجات ہے، اس کے علاوہ نجات کا راستہ کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو پیغام دیا کہ میں ساری انسانیت کو اللہ کے در پر جھکانے کے لیے آیا، اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے آیا۔ کافی لمبا سجدہ کیا، ماں بھی دیکھ کر حیران ہے، ڈاکٹر بھی دیکھ کر حیران ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ لمبا سجدہ کرنے کے بعد اپنے الٹے ہاتھ پر زور دیا اور سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ آپ کے اس اشارے پر ایک زور کی روشنی پورے کمرے میں پھوٹ پڑی، اور اس روشنی سے حضرت آمنہ فرماتے ہیں مجھے ملک شام، ایران اور ہیرا کے محلات مجھے اس میں سے نظر آئے۔ علماء نے کہا کہ یہ بڑے بڑے حکومتیں اس وقت کی تھیں، اور قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تھیں، ان کے محلات کا نظر آنا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس نبی کا کلمہ ان محلات تک بھی پہنچے گا، ان علاقوں تک بھی اللہ کے نبی کا کلمہ پہنچے گا۔ کہا کہ زور کی روشنی ہوئی تو حضرت آمنہ گھبرا گئی، وہ فوراً اپنے بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا۔ کہا کہ جیسے ہی گود میں لیا روشنی ختم ہو گئی، لیکن اچانک پورا کمرہ دھواری سے بھرنا شروع ہوا، دھند سے بھرنا شروع ہوا، اور اتنا بھرا کہ بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی شے نظر نہیں آ رہی۔
اور ایسا لگا کہ گویا کہ بچہ میری گود سے غائب ہے، اور اس دھواری کے اندر سے آواز آ رہی کہ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب کل کائنات میں گھماؤ تاکہ ساری دنیا جانے اس بچے کے نام کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، اور کیا خوبیاں عطا فرمائی اللہ پاک نے، کہا کہ آواز آئی کہ اس بچے کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، شیس علیہ السلام کی معرفت دو، نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، یوسف علیہ السلام کا جمال دو، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، اور صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ایوب علیہ السلام کا دل دو، دانیال کا وقار دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو گوتا دو، وہ پیدائش پر سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھی کر کے اکیلے اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ کہا کہ اس کے بعد دھواری چھٹی، میں نے دیکھا میرا بچہ میری گود میں، اور میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا۔ اچھا یہ تو ادھر ہوا، اور دوسری طرف ساری دنیا میں ایک شور ہوا اور ایک عجیب واقعات شروع ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، بت خانوں کے بت اندھے زمین پر گر گئے، ان بتوں سے آواز آ رہی ہمارا زمانہ چلا گیا، ہمارا زمانہ چلا گیا۔ عجیب واقعات ہوئے۔ مکہ میں صبح صبح ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، بڑا عالم تھا، اس نے دارالندوہ میں قریش سے پوچھا کہ بھائی قریشیوں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے کہا ہاں بھائی پیدا ہوا ہے۔ کہا جی کس کے یہاں؟ کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا اس کا باپ زندہ ہے۔ کہا نہیں کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو۔ تو کسی نے کہا کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا بھائی مجھے دکھاؤ۔ وہ لوگ اس کو لے کر آئے، اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا، وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا، اس کی چیخ نکل گئی، بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا تو کہا کہ ہلاکت تو بنی اسرائیل کے لیے، آج سے نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، اور اے قریش تمہیں مبارک ہو، نبوت تمہارے اندر داخل ہو گئی، اور ایک دن آئے گا یہ بچہ ایک ایسا تم پر حملہ کرے گا کہ جس کی آواز مشرق اور مغرب میں گونجے گی، یہ بچہ آنے والے وقت کا نبی رسول بننے والا ہے۔ عجیب واقعات ہوئے۔ کسرا نے، ایران کے بادشاہ نوشیروان نے بڑا خوبصورت محل، بڑا مضبوط محل بنایا تھا ایران میں، تو اس رات میں اس کے 14 کنگورے گر کے توڑ گئے۔ صبح کسرا کا محل سجا، دربار سجا، اس کے ساتھ تمام پادری اور اس کے وزیر وغیرہ وہ سارے جمع ہوئے۔ کسرا بڑا حیران تھا نوشیروان کی، کیا ہو رہا ہے، میرے محل کے 14 کنگورے گر کے توڑ گئے۔ کوئی شخص آگے کہتا ہے کہ جی فارس میں آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، ابھی خبر ہے یہ کہ وہ آگ بھی بجھ گئی ہے۔ کسی نے کہا جی دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے۔ ایک شخص نے کہا جی میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بھائی ضرور کوئی نہ کوئی بہت بڑا واقعہ دنیا میں ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بہت بڑا واقعہ دنیا میں ہوا ہے۔ اس نے ایک شخص تھے نعمان بن منذر ان کا نام تھا، ان کو بلا کہ کبھی کوئی بڑا کتابوں کا پچھلا عالم بھیجو جو بتائے کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے ایک بڑے عالم کو بھیجا، عبد المسیح ان کا نام تھا، پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ اس نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھی۔ عبد المسیح نے کہا جی میں بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، البتہ میرا ایک ماموں رہتا ہے ملک شام میں، بہت بڑا عالم ہے پچھلی کتابوں کا، ستی اس کا نام ہے، وہ بتائے گا اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا تو سامان سفر کر اور ملک شام جا، اور جا کر اپنے ماموں ستی سے پوچھ کر۔ اس نے سامان سفر کیا اور سفر کر کے ایران سے ملک شام پہنچا۔ ملک شام اپنے ماموں کے پاس پہنچا تو ماموں بالکل موت کی کیفیت تھی، نزا کی کیفیت تھی، اور آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس نے پہنچتے ہی ماموں کو جھنجھوڑا کہ ماموں آنکھیں کھولو، میں تمہارا بھانجا عبد المسیح ایران سے چل کے تمہارے پاس پہنچا۔ تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، اور عجیب بات، آنکھ کھول کر اس نے کہا کہ میں بتاؤں تو میرے پاس کیوں آئے؟ اس نے کہا جی آپ بتائیں۔ کہ تجھے ایران کے بادشاہ نوشیروان نے میرے پاس میں بھیجا ہے، اس کے محل کے 14 کنگورے گر کے توڑ گئے، فارس کی آگ بجھ گئی ہے، دریائے ساوا خشک ہو گیا ہے، اور ایک شخص نے خواب دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جو گھوڑوں کو بھگا کر لے کر جا رہے ہیں، اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے ساری دنیا میں پھیل گئے۔ یہی باتوں کے پوچھنے کے لیے میرے پاس آیا۔ کہا جی ماموں یہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں، بتائیے اس کے پیچھے کیا بڑی بات چھپی ہوئی۔ اس ستی نے کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا لے کر چلے گا، اور جب قرآن کی تلاوت دنیا میں گونجنے لگ جائے گی، تو نہ شام میرا شام ہوگا نہ ایران اس کا ایران ہوگا، جا کر اپنے بادشاہ نوشیروان سے کہہ دینا کہ آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے۔
آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، اللہ نے ہمیں بڑی شخصیت عطا فرمائی، ہم اپنے نبی کی نسبت کی قدر کریں، ہم اپنے نبی کی نسبت کی قدر کریں، ہم اپنے نبی کے عاشق اور غلام بن کر زندگی گزاریں، آپ کی پاکیزہ سیرت پڑھیں، آپ کی پاکیزہ زندگی پڑھیں اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لانے کی کوششیں کریں، آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے کی کوششیں کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی جو تمہیں دے تم لے لو، اور جن سے میرا نبی روک دے تم اس سے رک جاؤ، لہٰذا جو نبی نے ہمیں دیا اس کو اپنی زندگی میں ہم جگہ دیں، اور بطور خاص ہم قرآن کو قدر کریں، قرآن پر محنت کریں۔ اس نے کہا تھا جب قرآن کی تلاوت دنیا میں گونجنے لگ جائے گی اور جب وہ نبی ظاہر ہوگا جو عصا لے کر چلے گا تو نہ شام میرا شام نہ ایران اس کا ایران، اس سے کہنا کہ آخری نبی کا وجود دنیا میں ہو چکا ہے۔ تو آپ کا وجود ہونا تھا ساری کائنات میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ تو ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قدر کریں، آپ کی ذات اقدس کی قدر کریں۔ اللہ نے بڑی شخصیت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے بڑے نبی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، اور ان کی اداؤں کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا ہوا۔ ہم ان کی زندگی کو زندگی میں جگہ دیں گے، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام، فرعون بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، فرعون کی فوج میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اترتا تھا، ان کو ستانے کے لیے، ان کو جلانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی، وہ ان کے جیسا لباس پہنتا تھا اور ان کی نقل اتارتا تھا۔ اللہ نے جب فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تو اس نقل کرنے والے کو اللہ نے بچا لی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑ گئی کہ اللہ اسے کیوں بچا لیا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ وہ تمہاری نقل اتارتا تھا، مجھے پیارا لگا، میں نے اس کو بچا لیا، اس کو اپنی موت مرنے دیں، مرنے کے بعد جو کرنا اس کے ساتھ کریں گے، لیکن ابھی تو اس کو اپنی موت مرنے دیں۔ پیارے بھائیوں، محترم دینی بہنوں، اس نے موسیٰ کلیم کی نقل اتاری، اللہ کو پیارا لگا۔ ہم حبیب اللہ کی نقل اتاریں، اللہ کو کتنے پیارے لگیں۔ لہٰذا ہم سب اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کی قدر دانی کی، آپ کی سنتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، دین پر چلنا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنے نبی کے دین کے ساتھ جینا مرنا اس کی سعادت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور حوض کوثر پر اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر کی سعادت اللہ دے، اور جنت میں اپنے نبی کے ساتھ میں اللہ پاک داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔